जब किसी घर पर जादू का साया पड़ जाए तो उसकी पहचान मुश्किल नहीं रहती। ऐसे घर में चार ऐसी निशानियां नुमायां हो जाती हैं जो किसी भी आंख से छुप नहीं सकती। जब भी आपको ये चार इशारे दिखाई दें तो यकीन कर लें कि इस घर पर जादू का असर मौजूद है। उन चार निशानियों में पहली निशानी ये है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, क्या आपके अपने घर में भी वो पुरस्कार चार निशानियां छुपी हुई हैं जिन्हें देखकर लोग कांप उठते हैं? आखिर वो कौन सी हकीकत है जो जादू ज़दा घरों के दरवाजे बंद होने के बाद ही आश्कार होती है? अगर ये निशानियां आपकी आंखों के सामने जाहिर हो जाएं, तो क्या आप सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा मकान जिसकी इमारत मजबूत हो, रोशनी जगमगा रही हो, हर सहूलत मैसर हो, लेकिन फिर भी दिल पर एक अनजाना बोझ सा महसूस हो। कमरे आबाद हो मगर खामोशी शोर मचाती हो। बच्चे खेलते हों लेकिन कह कहे गायब हों। शोहर और बीवी एक छत के नीचे हों मगर दिलों में फासले बढ़ते जाएं। पैसा आता हो लेकिन यूं लगे जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती जा रही हो। नींद आए मगर ख्वाब अंधेरी वादियों की सैर करवा कर खौफ में डाल दें। कभी सोचा है ये सब क्यों होता है? कुछ घरों में अचानक बीमारियां जड़ पकड़ लेती हैं। मामूली बातों पर तलखियां नफरतों में बदल जाती हैं और छोटी छोटी परेशानियां बड़े हादसों का रूप धार लेती हैं। ये सब महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि इस पर्दे के पीछे एक ऐसी ताकत छुपी है जो खामोशी से जिंदगी को घेर लेती है। वो ताकत है जादू। जादू का जिक्र महज किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में भी बार बार आया है। इसकी हौलनाकी ये है कि ये कभी सामने नहीं आता, बस धीरे धीरे दिलो दिमाग, सुकून और रिश्ते खा जाता है। अब सवाल ये है, कोई कैसे पहचाने कि इस घर में जादू सरायत कर चुका है? इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी नुमायां निशानियां बताऊंगी जो जादू के असर की सबसे बड़ी शहादत हैं। मगर मैं सिर्फ निशानियां ही नहीं, उनके पसे मंजर में छुपे राज, कहानियां और रूहानी पहलू भी आश्कार करूंगी। ये वीडियो आपके लिए महज एक मालूमाती बयान नहीं बल्कि एक इंतबाह है। आखिर में मैं ये भी बताऊंगी कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो आइए सबसे पहली निशानी की तरफ बढ़ते हैं। वो निशानी जो अक्सर नजर के सामने होती है मगर दिल की आंखें बंद होने के बायस नजरअंदाज कर दी जाती है। जी, किसी घर में ये चार निशानियां देखो तो समझ जाना कि इस घर पर जादू किया जा चुका है। में पहली निशानी जिस्मानी ताल्लुक से नफरत या बेजारी पैदा हो जाना। जरा सोचिए, एक घर जहां सब कुछ बज़ाहिर ठीक है मगर मियाँ बीवी के दरमियान एक अनजानी खलीज बढ़ने लगती है। शोहर बीवी को देखकर नजरें फेर लेता है और बीवी शोहर के करीब आते ही बेवजह उलझन या बेजारी महसूस करती है। ये सिर्फ आम झगड़ा या वक्ती रूठना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो दिल की गहराइयों में उतर कर रिश्ते की बुनियाद को हिला देती है। कभी एक खातून ने रोते हुए कहा, पहले मेरा शोहर मुझ पर जान छिड़कता था, लेकिन अब वो मेरे करीब आते ही यूं दूर हो जाता है जैसे मैं अजनबी हूँ। बात करने लगूं तो तल्खी से जवाब देता है। दूसरी तरफ वही शोहर भी हैरान है कि आखिर क्यों दिल इस फर्मा बरदार और बापर्दा बीवी से हटता जा रहा है। वो जानता है बीवी कसूरवार नहीं, फिर भी अंदर एक अनजानी दीवार खड़ी हो गई है जो दिलों को करीब आने ही नहीं देती। ये कैफियत अक्सर शैतानी अमल का नतीजा होती है। जादूगर खास तौर पर ऐसे अमल करते हैं जिनका मकसद मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की रोशनी को बुझा देना होता है। सबसे पहला वार इसी रिश्ते पर किया जाता है जो निकाह को मजबूत बनाता है, यानी जिस्मानी ताल्लुक। और जब ये ताल्लुक टूटने लगे तो रिश्ता खुद ब खुद खोखला हो जाता है। ऐसी हालत में औरत सोचती है कि शायद वो अब पसंदीदा नहीं रही और मर्द समझता है कि शायद बीवी उसके लायक ही नहीं रही।
مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے بیچ ایک غیبی زہر پھیلا دیا جاتا ہے جو قربت کو گناہ سا بنا دیتا ہے۔ یہی ہے جادو کی پہلی اور سب سے خطرناک نشانی۔ اگر اسے پہچان نہ پائے تو یہی دراڑ بعد میں نفرت، جدائی اور طلاق کی بڑی دیوار میں بدل جاتی ہے۔ کسی گھر میں یہ چار نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں دوسری نشانی خوابوں میں ڈراؤنی مخلوق، سانپ، سائے یا مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار آنا ایک ایسی نشانی ہے جو جادو کا چھپا ہوا زہر عیاں کر دیتی ہے۔ سوچئے، رات کا سناٹا ہے، آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور آپ نیند کی آغوش میں جاتے ہیں، مگر سکون دینے کی بجائے نیند ایک بھیانک دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہاں سانپ بل کھاتے ہیں، کالے سائے تعقب کرتے ہیں، خوفناک جانور لپکتے ہیں، یا وہ رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں بار بار سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ خواب عام نہیں ہوتے، یہ اس زہر کی نشانی ہے جو جادو خاموشی سے جسم اور روح میں سرایت کر جاتے ہیں۔ جادو کا سب سے پہلا وار انسان کے لاشعور پر ہوتا ہے۔ دن کی روشنی میں سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کے پردے گرتے ہیں، نیند کا کونا اس زہر کا کھیل کا میدان بن جاتا ہے۔ انسان بار بار چیخنا چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی، خود کو اندھیری وادیوں یا قبرستانوں میں کھڑا دیکھتا ہے، یا کسی مردہ عزیز کو دیکھ کر خوف اور حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے خواب محض ذہنی دباؤ کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اشارہ ہے کہ کوئی غیبی قوت قریب آ چکی ہے۔ جادوگر جب اپنے عمل کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے خوابوں کی دنیا کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ انسان کا سکون چھین لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ متاثرہ افراد بار بار ایک جیسے ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں اور جاگنے کے بعد بھی ان کا اثر دل پر رہتا ہے۔ علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ خواب انسان کے دل و دماغ کا آئینہ ہوتے ہیں۔ جب ان میں تاریکی چھا جائے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کسی منفی طاقت نے اپنی جڑیں جما لی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کچھ صحابہ نے ایسے ہی کیفیت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اذکار اور دم تجویز فرمایا۔ لہٰذا اگر کسی گھر کے افراد متواتر خوفناک خوابوں کی لپیٹ میں آ رہے ہوں تو یہ معمولی بات نہیں، یہ اس حقیقت کا سراغ ہے کہ اس گھر پر جادو کی چھاؤں پڑ چکی ہے۔ ایسے وقت میں قرآن خصوصاً سورۃ البقرہ کی تلاوت اور مسنون اذکار ہی وہ ڈھال ہیں جو نیند کو خوف سے امن میں بدل سکتے ہیں۔ کسی گھر میں یہ چار نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں تیسری نشانی نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں ایسا محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے حالانکہ نظر کچھ نہ آئے؟ جیسے کسی کی نگاہیں آپ کا تعقب کر رہی ہوں، یا بستر پر لیٹے لیٹے اچانک یوں لگے کہ کوئی چیز حرکت کر گئی ہو۔ کبھی دل زور زور سے دھڑکے، سانس اٹک جائے اور آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا جائے۔ یہ سب محض وہم نہیں، یہ جادو کی تیسری علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں اکثر افراد سونے سے پہلے عجیب بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ نیند آ بھی جائے تو اچانک چونک کر جاگ جاتے ہیں، جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ بعض اوقات چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے، کبھی لگتا ہے جیسے بستر کسی اندھے کے ہاتھ نے ہلایا ہو۔ یہ نشانیاں خاص طور پر وہاں ظاہر ہوتی ہیں جہاں جادو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب اپنے ناپاک عمل میں جنات اور شیاطین کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلا نشانہ نیند بنتی ہے، کیونکہ نیند وہ لمحہ ہے جب انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ جب سکون نیند چھن جائے تو دن کی روشنی بھی بے چینی میں بدل جاتی ہے اور پورا ماحول آہستہ آہستہ خوف کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں بچے ماں باپ کے بغیر سونے سے ڈرتے ہیں، بعض اوقات چیخ اٹھتے ہیں۔ بڑے افراد مسلسل بے خوابی یا ڈراؤنے جاگنے کا شکار ہوتے ہیں۔
اگر یہ کیفیت بار بار ہو تو سمجھ لیں یہ عام گھبراہٹ نہیں بلکہ جادو کا وار ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند سے قبل سورۃ البقرہ، آیت الکرسی اور معوذتین کی تلاوت کی تعلیم دی۔ یہی وہ قلعہ ہے جو ایسے شیطانی اثرات کو توڑ سکتا ہے۔ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں چار نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی کہ عنوان کے تحت چوتھی نشانی کی شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ یہ نشانی ہے میاں بیوی کے درمیان اچانک اور بے سبب اجنبیت اور نفرت کی شدید لہر کا اٹھنا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، ایک گھر جہاں کبھی محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، ہنسی کی کھنک گونجتی تھی، شوہر کی باتوں پر بیوی کی آنکھوں میں چمک آتی تھی اور بیوی کی مسکراہٹ شوہر کے دل کو جنت کا سکون دیتی تھی۔ وہ وقت بھی تھا جب ایک دوسرے کے بغیر لمحہ ادھورا لگتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کب کہاں سے ایک انجانی دیوار کھڑی ہو گئی۔ اب وہی بیوی شوہر کی بات پر چڑچڑا جاتی ہے اور وہی شوہر بیوی کی موجودگی سے گھبرا جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوئی بڑا جھگڑا بھی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، پھر بھی دلوں میں ایک انجانی دوری، ایک ٹوٹا ہوا سکوت اور ایک سرد مہری کی لہر بہنے لگتی ہے، جیسے محبت کا چشمہ اچانک خشک ہو گیا ہو۔ یہ کیفیت محض نفسیاتی یا وقتی نہیں بلکہ اکثر یہ جادو کا سب سے کاری وار ہوتا ہے۔ قرآن میں واضح بیان ہے کہ لوگ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل سیکھتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جسے تفریق بین الزوجین کہا جاتا ہے اور یہ سب سے خطرناک جادو مانا گیا ہے۔ اس کی ہولناکی یہ ہے کہ ظاہری طور پر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی مگر دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ چاہنے کے باوجود معافی ممکن نہیں رہتی، سمجھانے کے باوجود بیزاری ختم نہیں ہوتی۔ ایسے گھرانوں کی داستانیں بتاتی ہیں کہ کیسے اچانک برسوں کا ساتھ اجنبیت میں بدل جاتا ہے۔ ماں باپ حیران رہ جاتے ہیں کہ بیٹے بہو کے جھگڑے کبھی ہوئے نہیں، پھر بھی رشتہ ختم ہو گیا۔ بیویاں کہتی ہیں کہ شوہر کل تک فرشتہ تھا، آج دشمن لگتا ہے۔ یہی ہے جادو کی وہ چوتھی اور سب سے دردناک نشانی، خاموشی سے محبت کو نفرت میں بدل دینا اور دلوں کو ایک دوسرے سے بیگانہ کر دینا۔ محترم ناظرین و سامعین، آئیے اب ہم اس خوفناک حقیقت کی آخری نشانی کو بے نقاب کرتے ہیں جو یہ چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ شاید آپ کے گھر سے برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ ذرا سوچیں، وہی گھر جہاں کبھی رزق فراوانی کے ساتھ آتا تھا، اب وہاں دسترخوان سکڑ گیا ہے۔ جہاں مواقع خود دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اب وہ مواقع ہاتھ آ کر بھی پھسلنے لگتے ہیں۔ جہاں وقت بڑی آسانی سے کارآمد ہوتا تھا، اب دن بھر بھاگ دوڑ کے بعد بھی ایک کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ اس خفیہ زنجیر کا شاخسانہ ہے جو جادو کے ذریعے باندھ دی گئی ہے۔ ایسا جادو جو انسان کی محنت کا ثمر چھین لے۔ آپ کمائیں لاکھوں مگر خرچ ایسے بے جا راستوں میں بہہ جائے کہ آخر میں جیب خالی ہی رہے۔ کبھی بیماری، کبھی حادثہ، کبھی اچانک ادائیگی، سب کچھ یوں ختم ہوتا ہے جیسے کسی نے نالی میں بہا دیا ہو۔ اور وقت تو گویا دشمن بن جائے۔ لمحے ریت کی طرح ہاتھوں سے سرک جائیں، ہفتے مہینوں میں بدل جائیں اور انسان سوچتا ہی رہ جائے کہ آخر زندگی جا کدھر رہی ہے۔ یہ کیفیت عام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو یقین کر لینا چاہیے کہ کوئی پردے کے پیچھے سے تقدیر پر وار کر رہا ہے۔ قرآن نے بھی خبردار کیا کہ جادو انسان کے اعمال اور نصیب کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ برکت کا ختم ہو جانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جادوگر نے اپنے وار میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ایسے گھروں میں بظاہر نمازیں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی، لیکن دل بے سکون، رزق بے برکت اور وقت بے قیمت رہتا ہے۔
یہی وہ آخری اور سب سے ہولناک نشانی ہے، جس گھر میں جادو ہو وہاں کی برکتیں اپنے پر سمیٹ کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان برکتوں کو لوٹایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، مگر اس کے لیے اللہ کے خاص کلام اور مبارک اذکار کا سہارا لینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو وقفے وقفے سے سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے گھر میں جادو، جنات اور شیطانی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح و شام آیت الکرسی، سورۃ بقرہ آیت 255 پڑھ کر گھر کے در و دیوار پر دم کر دیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین مرتبہ صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر اور گھر والوں پر دم کریں۔ یہ چھوٹے مگر بہت طاقتور ہتھیار ہیں۔ گھر میں وقتاً فوقتاً اذان دیجیے۔ اذان کی آواز سے جنات اور جادو کی قوت بھاگ جاتی ہے۔ ساتھ ہی گھر کے ماحول کو ذکر الہی سے آباد رکھیے، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھیے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کریں اور گھر والوں کو پلائیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے دل کا سکون اور گھر میں برکت اترتی ہے، جادو کا اثر ٹوٹنے لگتا ہے۔ جادو کا علاج ہمیشہ قرآن اور دعا سے کیجیے۔ کسی غیر شرعی عمل، تعویذ یا عامل کے جھانسے میں نہ پڑیں۔ اللہ ہی شافی ہے اور قرآن اس کی سب سے بڑی دوا ہے۔